अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। जुम्मतुल मुबारक है, 15 तारीख़ है और आज इस अपनी वीडियो में आपको अपडेट दूंगा धरने के हवाले से। जो मुख्तलिफ़ जगहों पर सड़कें ब्लॉक हैं, अब उनका क्या हुकूमत कर रही है और ये कहाँ तक चीज़ जाएगी। नवाज़ शरीफ साहब का मामला हाई कोर्ट में है, लाहौर हाई कोर्ट में सुन भी सकता है लाहौर हाई कोर्ट से, नहीं वकील क्या कहते हैं, किस किस्म का फ़ैसला आ सकता है, ये सारी बातें और कुछ अच्छी चीज़ें भी पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों पर। कश्मीर के मसले पर अमरीकी कांग्रेस में एक और हेयरिंग हुई है और अब वो मामला इंटरनेशनलाइज होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो मैं गुफ्तगू का आगाज़ है वो हमज़ा अली अब्बासी, वेरी नोन आर्टिस्ट, उनकी इस वीडियो पैगाम से कि मैं अब फ़िल्मों में काम नहीं करूँगा। और उसमें उन्होंने एक ऐसी गुफ्तगू की है जो हर मुसलमान सोचता है करे, जिसमें कि उन्होंने बताया कि मैं अपने आप को आखिरत के लिए तैयार कर रहा हूँ और मैं अब बिल्कुल ये जो आर्ट है और इसको मैं छोड़ के, और फिर शायद ये भी ज़िक्र है कि मैं कुछ ऐसे ड्रामों में काम करूँगा जो बड़े बामकसद होंगे। और अच्छी बात है, ये अच्छी सोच है, लेकिन एक मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये बात कहूँगा। कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेस। आजकल दुनिया में जो बयानिए चल रहे हैं, वो जो मॉडर्न असूल हैं कम्युनिकेशन के, उनको सामने रख कर वो बयानिए चल रहे हैं। और जो कौमें दुनिया में जिन्होंने गलबा हासिल किया हुआ है, वो उनका बयानिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मसलन अमेरिका ने पूरी दुनिया के नौजवानों के जहनों पर कब्ज़ा किया है हॉलीवुड के ज़रिए, अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री के ज़रिए, जिसमें बर्गर और कोक हर जगह ये पॉपुलर है पूरी दुनिया में, और उसका जो मुनाफा है वो भी सारा उन्हीं को जाता है, अमेरिकन कंपनीज़ को। तो आर्ट जो है उसको यकसर ये कहकर मुस्तरद कर देना कि ये कोई गैर इस्लामी काम है, मेरा ख़्याल है थोड़ा ये एग्जैजरेशन है। मैसेज बहुत गलत जाता है इससे कि जो लाखों लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और जो एक बयानिया देने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त कल्चरल जंग है पूरी दुनिया में, और अपनी अपनी सोसाइटी की अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए जो है वो स्क्रीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं जैसे हमज़ा अली अब्बासी हैं, उनकी जो गुफ्तगू है, उनकी जो सोच है, वो इस बात की गमाज़ी करती है कि वो एक बहुत पढ़े लिखे और हर वक्त सोच विचार करने वाले आर्टिस्ट हैं। तो जब इस तरह के लोग अगर वो स्क्रीन पर आएंगे और उस बयानिए को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे बेसिकली देखें, आज मगरब ने पूरी दुनिया में मुसलमानों को, इस्लाम को इंतहा पसंद मज़हब के तौर पर पेंट किया है और मुसलमानों को आइसोलेट किया है। तो किस चीज़ की ज़रूरत है? क्योंकि ये बयानिया गलत है, लेकिन हमें ये साबित करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए फ़िल्म, कहते हैं ना कि लोहे को लोहा ही काटता है, फ़िल्म का जवाब आप फ़िल्म से दे सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारा इस वक्त जो पोस्चर है, उसके लिए तो बड़ा ज़रूरी है कि हमज़ा अब्बासी जैसे पढ़े लिखे नौजवान इस इंडस्ट्री में आएँ और अपने आप को पेश करें और वो बयानियाँ लेके आगे चलें, एक्टिंग भी करें, कुछ चीज़ें प्रोड्यूस भी करें। लेकिन यकसर हमज़ा अली अब्बासी का ये कहकर एक साइड पे हो जाना कि बस जी मैं तो अब अल्लाह ताला को याद करूँगा और बस आखिरत की तैयारी कर रहा हूँ। आखिरत की तैयारी के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि दुनिया में जहाँ पर मुसलमान कौम आज जिस क्राइसिस का शिकार है, तशख़्ख़ुस के जिस क्राइसिस का शिकार है, उसको दूर करने के लिए हर पढ़ा लिखा नौजवान अपना रोल प्ले करे। चाहे वो आर्टिस्ट है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो पायलट है। तो मुझे थोड़ा सा इस हवाले से ये ऑड लगा। बहरहाल वी विश हिम बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना एक बहुत बड़ा फ़रीज़ा है, एक बहुत बड़ी सादत है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि उनको ये ज़रूर देखना चाहिए, सोचना चाहिए, और भी बहुत सारे लोगों को देखना और सोचना चाहिए कि बिल्कुल जो कोई बहुत बेहयाई है या जो हमारी इक़्तिदार के मुनाफी चीज़ें हैं वो स्क्रीन पे ना करें, लेकिन इस स्क्रीन को मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए यूज़ करें। मुसलमानों के तशख़्ख़ुस को बेहतर बनाने के लिए, जो हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है उसको अंडू करने के लिए आप इस्तेमाल करें। तो बिल्कुल इस तरह यकसर दुनिया से तायब होके तो आप कमरों में घुस जाना या बिल्कुल एक साइड पे चले जाना, मेरा ख़्याल है कि उनका अपना डिसीजन है, हम कोई अपना डिसीजन उन पर इम्पोज़ नहीं कर सकते। मेरी राय में, मेरे ख़्याल में ये थोड़ा उन्होंने जो फ़ैसला किया है उसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ही इज़ एन एसेट। वो एक बहुत बासलाहियत फ़नकार हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, और जब एक फ़नकार पढ़ा लिखा हो, कल्चर को भी जानता हो, लिटरेचर को भी जानता हो, अपनी हिस्ट्री से भी वाकिफ़ हो, तो उसकी स्क्रीन पर जो
ان پٹ ہوگی وہ اس قدر زبردست ہوگی کہ پوری سوسائٹی کو، پورے معاشرے کو، پورے ہمارے اس طبقے کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، ہوتا بھی رہا ہے، اور میری یہ دعا ہے کہ آئندہ بھی ہو۔ اب ذرا پاکستان کی سیاست پر آ جاتے ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے نواز شریف صاحب کی جو بیماری ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ میں آج تھوڑا سا چاہوں گا کہ ذرا ہم اس کو انالیسس کر لیں کہ کیا ہماری سوسائٹی میں آوازیں آ رہی ہیں کہ حدیث شریف ہے کہ ماضی کی قومیں جو ہیں وہ اس لیے تباہ ہوئیں کہ انہوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے اپنی اشرافیہ کے لیے اور پاورفل لوگوں کے لیے قانون اور ہوتا تھا اور غریب لوگوں کے لیے قانون اور ہوتا تھا۔ تو ابھی بھی کیا ہے، آج آپ دیکھیں نواز شریف صاحب بیمار ہیں، ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے، 3 دفعہ کا وزیر اعظم۔ آپ دیکھیں آج صبح جب میں نے ساری اخبارات دیکھی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کس طرح ڈان کو اٹھا کے دیکھیں ایڈیٹوریل میں کیا لکھا ہوا ہے، میاں صاحب کو فوری طور پر بھیج دینا چاہیے، ان سے کوئی بانڈ نہیں لینا چاہیے۔ نیوز اٹھا کے دیکھیں، میاں صاحب کو فوری طور پر بھیج دینا چاہیے، ان سے کوئی بانڈ نہیں لینا چاہیے۔ جنگ اٹھا کے دیکھیں، میاں صاحب کو فوری طور پر بھیج دینا چاہیے، ان سے کوئی بانڈ نہیں لینا چاہیے۔ 3 دفعہ کے وہ وزیر اعظم ہیں، اور نفرتیں کم کرنی چاہیے، کدورتیں کم کرنی چاہیے۔ مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کلنک کا ٹیکہ لگ جائے گا، یعنی نواز شریف صاحب ایک کنوکٹ ہیں، ایک سزا یافتہ مجرم ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، اور باہر جانے کے لیے حکومت نے کہا ہے کہ آپ بانڈ، انڈیمنٹی بانڈ بھر دیں، صرف ایک پیس آف پیپر پہ، اس پر وہ ایک پالیٹکس کر رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں کہ جی ہم سے تاوان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کو جو حکومت کے الائز ہیں وہ بھی اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ میں بہت عزت کرتا ہوں چودھری شجاعت صاحب کی، پرویز الہی صاحب کی، لیکن میں ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ عمران خان کے ماتھے پر کوئی کلنک کا ٹیکہ لگ جائے گا۔ پھر شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں جانے دو، یہ جو ساری وائسز ہیں اور اس میں میڈیا کے پاورفل ہاؤسز اور بہت سارے جو طاقتور لوگ ہیں، مجھے یاد آ رہا ہے لال مسجد میں یہاں پر جب انہوں نے لوگوں نے، وہاں کے طلباء نے یہاں پہ ڈپلومیٹس کو اغوا کرنا شروع کیا، لوگوں کے گھروں پر حملے کرنا شروع کیے، تو سارے میڈیا نے کہا، میڈیا آ گیا جناب یہ تو ریٹ آف گورنمنٹ کہاں ہے۔ جب ایکشن ہوا ہے کرنل کی شہادت کے بعد تو پھر سارا میڈیا آج تک یہ کہتا ہے کہ جی پتہ نہیں کتنے بے گناہ مارے گئے، کیا ہو گیا، حالانکہ کوئی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہاں پر کسی معصوم کی جان گئی ہو، کیونکہ بعد میں بار بار کہتے ہیں عدالتوں میں کسی نے آ کے بیان نہیں دیا کہ میری بچی غائب ہو گئی، میرا بچہ غائب ہو گیا، کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہاں پر غیر ملکیوں کی باڈیز ملیں، اور بہت سارے لوگ جو گئے تھے اندر وہ کہتے تھے کہ وہ جو عبدالعزیز صاحب اور ان کے بھائی غازی رشید صاحب جو تھے وہ ہاسٹیج تھے ان لوگوں کے جن کے پاس اسلحہ تھا، ویپنز تھا، اور جو ازبک تھے، چیچن تھے۔ بہرحال اس وقت آپریشن سے پہلے میڈیا کا کچھ اور کردار تھا، اور بعد میں پھر آج تک میڈیا کا کچھ اور کردار ہو گیا، اور آج تک بھی وہ باتیں اس حوالے سے کی جاتی ہیں۔ اسی طرح نواز شریف صاحب پکڑو جی، اس ملک میں احتساب کے نام پر ووٹ ہوا، عمران خان نے الیکشن جیتا کہ بڑے لوگوں کو پکڑو، اب سزائیں آ گئیں، لیکن اپوزیشن نے یہ رولا ڈال دیا کہ جناب یہ تو پولیٹیکل وچ ہنٹنگ ہے۔ اگر بڑے آدمی کو، جس نے دولت بنائی، جس نے مال بنایا، اگر آپ اس کو پکڑیں تو یہ وچ ہنٹنگ ہے، یہ پولیٹیکل وچ ہنٹنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں چھوڑیں، آپ ہماری ضمانت لیں، اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ تاوان ہم سے لینے کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں، ہمیں جیل میں مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کوئی بندہ یہاں پر بانڈ بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک سیدھا ایک ڈاکومنٹ، ایک اشتام دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کو ایک اصول کی جنگ بنا دیا گیا ہے۔ معاملہ کیونکہ عدالت میں ہے، سب جوڈس ہے، میں اس حوالے سے کہ عدالت کیا فیصلہ کرے گی کچھ نہیں کہتا، لیکن میری کچھ وکلاء سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، اور یہ نیب اسلام آباد نے میاں صاحب کا نام ECL میں ڈالا تھا، تو یہ جورسڈکشن جو ہے ان کی نظر میں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بنتی ہے، لاہور ہائی کورٹ کی یہ جورسڈکشن نہیں بنتی۔ بہرحال جج صاحب نے بڑے باکردار جج ہیں، جسٹس باقر علی نجفی، اور ان کے ساتھ دوسرے جج صاحب۔ اب یہ آج اس کی سماعت، اب دیکھیں وہ جو بھی فیصلہ ہوگا، لیکن جو مدعا حکومت نے اٹھایا وہ یہی ہے کہ یہ جورسڈکشن، اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کی ماضی میں مثالیں موجود ہیں، عدالت نے شیورٹی بانڈ لیے ہیں۔ جہانگیر بدر صاحب عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، 2 لاکھ روپے کا شیورٹی بانڈ ان سے لیا، اور بھی یہ خاتون کا ذکر کیا، انہوں نے جب باہر جانا تھا تو ان سے بھی شیورٹی بانڈ لیا گیا تھا۔ تو کمیٹی نے، کابینہ کی ذیلی نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے
اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے؟ بہرحال یہ فیصلہ وہاں پر اب ہے، کورٹ میں آ جائے گا اس کا ایک آدھ دن میں. لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب اتنے شدید بیمار ہیں جیسا کہ ان کی فیملی کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، جیسا کہ ان کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، تو یہ گھر میں رکھ کے کون سے اصولوں کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں؟ اور اگر ان کا باہر جانا، وہاں پر علاج کرانا نہایت ضروری ہے تو بھئی آپ انہیں بانٹ دیں اور انہیں لے جائیں. اور دوسرا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایون نواز شریف صاحب کو جب حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا تو نواز شریف صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں یہ اس لیے بانڈ دینے کے لیے تیار ہوں کہ آنے والے وقتوں میں میرے کیس کو بنیاد بنا کے کوئی ایسا مجرم جو اس ملک سے فرار ہونا چاہتا ہے وہ اس فیسلٹی کو، اس مثال کو مس یوز نہ کر سکے. تو وہ تو ان کو تو، کیونکہ لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ قوم کو راہ دکھانا اور اس کے ساتھ ایسی مثالیں قائم کرنا کہ جس کی بنیاد پر اگر کوئی غلط کام کہیں ہو بھی رہا ہے تو اس کو روکا جا سکے. بہت اچھا ہوتا اگر میاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں اصولی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس لیے کہ کل کو کوئی میرے بھائی کی بات کو بنیاد بنا کر، ان کی مثال دے کر یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے تو ہم یہ بانڈ دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو جا کے واپس آ جانا ہے. تو اس سے نہ یہ اس طرح کدورت ہوتی ہے. اور یہ جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز جو اپنے ایڈیٹوریل لکھ رہے ہیں، کسی نے اس بات کو بالکل ٹچ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ یہ ایک بیانیہ وہ دیا جاتا ہے جو کہیں سے آ جاتا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ. مجھے پتہ ہے لوگ بہت خفا رہتے ہیں، مجھ سے بہت زیادہ خفا ہیں، اور بڑے وہ جو پسماندگان دھرنا ہیں، وہ جو رات کو تالیاں بجاتے ہیں، شو کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں وہ یہ سارے کے سارے، کیونکہ جو بیانیہ ہے اس وقت وہ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ اورینٹڈ ہے. میں کوئی فتویٰ دینے والا نہیں ہوں، لیکن نظر آ رہا ہے، ریفلیکشن ہے کہ کتنا زیادہ انٹرسٹ ہے اس میں. تو اس لیے یہ جو سارا میڈیا ہے اس وقت کوئی یہ خبر دینے کا سورس نہیں ہے. یہ مختلف بیانیہ ہیں، مختلف پرسیپشن قائم کرنے کے لیے، مختلف لوگوں کی وکالت کے لیے، مختلف لوگوں کی صفائی کے لیے سب کچھ ہے. اور اگر کوئی اس میں لوزر ہے تو وہ صرف پاکستان کے غریب عوام لوزر ہیں، اور کسی حد تک میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ادارے، کیونکہ وہ اس وقت دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کا نشانہ ہے، پاکستان کی فوج نشانہ ہے، پاکستان کی عدلیہ نشانہ ہے. اور بنیادی طور پر یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے، تاکہ لوگوں کا اعتماد اپنے اداروں سے اٹھ جائے اور لوگ یہ سمجھیں. اور پھر پوری دنیا، اگر آپ دنیا کو یہ یقین دلا دیں کہ یہاں پر پاکستان میں سیاسی بنیادوں پر سزائیں ہو رہی ہیں، تو جن کو کرپشن کے خلاف سزا ہو جائے گی، ان کی پراپرٹیز جو باہر ہیں ان کو حکومت پاکستان ان کے پیسے نہیں لے سکے گی. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا حدیبیہ پیپر مل کو، اس کے حوالے سے جو فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لکھا، اس فیصلے میں پاکستان کی فوج اور اس سسٹم کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا. وہ ڈیسیژن گیا انٹرپول کے سامنے، اور وہاں پر جا کر نواز شریف صاحب کے وکلاء نے، اسحاق ڈار صاحب کے وکلاء نے یہ پلیڈ کیا کہ جناب یہ تو پاکستان کی ایپیکس کوڈ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. جس پر انہوں نے کہا کہ جی ہم اسحاق ڈار صاحب کے وارنٹ واپس لے لیتے ہیں. تو یہ جو بیانیہ پاکستان میں دیا جا رہا ہے یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ جو بیرون ملک اگر ان کے خلاف کوئی فیصلہ آ بھی جائے تو ہم وہاں پر کہہ سکیں کہ دیکھیں جناب یہ تو پولیٹیکل وچ ہنٹنگ تھی، میڈیا یہ کہہ رہا تھا، وکلاء یہ کہہ رہے تھے، اس لیے ان لوگوں کی پراپرٹی کنفiscate نہیں ہونی چاہیے. ایک بڑی انٹیلیجنٹ یہ جنگ ہے، اور پاکستان کے لوگوں کے ذہنوں کو دوسری طرف مائل کرنے کے لیے، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے، ایک دھول اڑانے کے لیے جس میں سچ چھپ جائے، یہ ساری گیم کی جا رہی ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کا پرپز کیا ہے. تو آج کا میڈیا اور آج کے کالم وہ بھی اسی سے بھرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا ظلم ہونے والا ہے میاں نواز شریف کو. اگر بانڈ لے کے باہر بھیجا گیا تو بس جناب یہ تو کسی غریب آدمی کو بھیجتے ہیں کسی ضمانت کے بغیر. سینکڑوں ہزاروں لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، 1,000 روپے 2,000 روپے ان کے لیے، ان کے پاس جرمانے کی رقوم نہیں ہے، بیمار پڑے ہوئے ہیں. کبھی اس طرح ایمرجنسی کسی عام مریض کے لیے جیلوں میں سینٹر قائم کیے گئے، 3 ڈاکٹر کہیں ڈیوٹیوں پہ لگائے گئے. یہ کیا کس قسم کا میسج ہم دے رہے ہیں؟ کیا یہ کیسا پاکستان ہے کہ امیر جو ہے اس کے لیے سب کچھ ہے اور غریب کے لیے کچھ بھی نہیں؟ اور اگر کوئی کہیں پہ کوئی بات کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو یہ سارے آ جاتے ہیں، بالکل کووں کی طرح حملہ کر دیتے ہیں کہ نہیں جناب ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے. بہرحال آنے والا وقت بتائے گا کہ جیت کس کی ہوتی ہے، اور سب عدالتی فیصلوں کے منتظر ہیں. آخری آپ کو میں اپڈیٹ دے دیتا ہوں. دھرنے کے حوالے سے جو دور دراز کے علاقے ہیں،
قبائلی علاقے میں، بلوچستان میں، وہاں پر مولانا نے دھرنے دیے ہوئے ہیں۔ آج اٹک پل پر بھی بند کرنے کی بات ہے، عبدالغفور حیدری ہیں وہاں پر، بٹگرام میں مولانا فضل الرحمان ہے، اور اسٹوڈنٹس کو ساتھ لے کے میں نے پہلے بھی اپنی پچھلی ویڈیوز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سڑکوں کو بند کر رہے ہیں جو پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر پاکستان کی معیشت نشانہ ہے، اور الائز کی طرف سے بھی یہ پریشر ہے۔ اب بہت ساری کنسپریسی تھیوری ہیں، میں کسی کنسپریسی تھیوری میں نہیں جاتا۔ آپ یہ میری ویڈیو دیکھتے رہیں ناظرین، اور یہ جو اس کو سبسکرائب کر لیں چینل کو، اور بیل آئکن کو آپ دبا دیں اس کو بھی آپ، اور جیسے ہی پھر میری ویڈیو نئی اپلوڈ ہوگی آپ کو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فوراً مل جائے گی، اور میں ساری جو دن بھر کی تازہ ترین ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اپلوڈ کروں گا۔